ज़ैब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो मेरा मौजू है वो है हदीस की अहमियत और फ़जीलत और सहाय सत्ता। तो हदीस की जो तारीफ़ की जाती है उसके मुताबिक हदीस का जो लफ्ज़ है तहदीस से इस्म है और तहदीस के माने हैं ख़बर देने के। शरई इस्तिलाह में अगर हदीस से वो अक़वाल व अमाल मुराद ली जाती है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मंसूब है, जिनकी उनकी ज़ात से मंसूब है। यानी हदीस वो है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अमाल का ज़िक्र मिलता है हमें। तो हदीस की अगर हम और मज़ीद मिसालों की तरफ जाए तो हदीस का मफ़हूम है ख़बर देना, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। और इस्लाम से ज़हूर इस्लाम से क़ब्ल अहले अरब जो थे वो हदीस के लफ्ज़ को अखबार के मायनों में इस्तेमाल किया करते थे और मशहूर उनका एक ज़रबुल मसल भी मशहूर भी थी इस हवाले से। और इरशाद बारी ताला है कि अच्छा तो ये लोग इस तरह का कोई कलाम या ख़बर ले आएँ अगर अपने वादे में सच्चे हैं। लेकिन दूसरी जगह पर यह इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया और एक किताब बाहम मिलती जुलती और बार बार दोहराई गई। इस्तिलाह में आकायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनके कौल फ़ेल तकरीर को जो है वो हदीस कहा जाता है। कौल से मुराद जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ेल से मुराद जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और तकरीर से मुराद वो सब कुछ मुराद है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। आपने या तो उसे पसंद फरमाया या उससे मना फरमा दिया। तो हदीस के जो अगर लग़वी मायने लिए जाएँ तो नई बात, नया हुक्म भी है और आजकल गुफ्तगू और बातचीत को भी हदीस कहते हैं। लेकिन वो हदीस को जो दुरुस्त और सही बात है मायने हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक यानी हमारे इस्लाम और मज़हब के मुताबिक हदीस से मुराद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और कही हुई बातचीत और वो जो कि उन पर वही की सूरत में जो अहकामात नाजिल हुए और उन तक पहुँचे वो उन्होंने उनको हदीस की शक्ल में जो है वो जमा हुए। तो जो होता ये था, ये मैं बाद में इस मौजू की तरफ आऊँगी कि तदवीन हदीस कैसे हुई और हदीसों को का जो है वो जमा किस तरह से किया गया, हदीसें किस तरह से रखी गई, याद रखी गई और हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। और इस हवाले से जो मौज़ूआत हैं इस पर इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी उस पर बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ हदीस ही के हवाले से बात कर रही हूँ और सहासत्ता के हवाले से बात करती हूँ। तो उस वक्त भी ये था कि वैसे जो बात बताने की है ये है कि सहाबा इकराम की जितने भी आपके साथी थे, सहाबा इकराम जो थे वो आपके जब भी आपकी कोई आदत या आपकी कोई बात या आपस में जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे से पूछा करते थे कि हजूर ने कुछ कहा है या कोई बात है या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम तक पहुंची हो तो हमें बताओ। तो क्या तुमने कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नई बात सुनी है या उन्होंने कोई नई बात आज बताई है। तो इससे उनकी मुराद ये हुआ करती थी कि उनमें से किसी को भी अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नई बात बताई हो तो वो एक दूसरे से दरियाफ़्त कर सकें और उस इरशाद को या नई बात को वो हदीस कहते थे। और हदीस के दो हिस्से होते हैं, एक सनद और दूसरे को जो है वो मतन कहा जाता है। और हदीस जो है रावी हजरात के नाम बयान किए जाने को सनद कहते हैं। जो रावी कहलाते हैं वो रावी हजरात जो होते हैं जो हदीस के बारे में बता रहे होते हैं रावी हजरात के नाम बयान किए जाने को सनद कहते हैं। और ये नाम दर्जा बदर्जा बयान किए जाते हैं और सनद के लिए एक और लफ्ज़ तरीक़ भी इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक मतन का ताल्लुक़ है तो मतन में हदीस के अल्फाज दोहराए जाते हैं। अगर हदीस के मतन के अल्फाज बिल्कुल वही दोहराए जाएँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे थे तो उसे रवायत या लफ्ज़ कहते हैं। और अगर आपके कौल मुबारक का मतलब दूसरे अल्फाज में बयान किया गया हो तो वह रवायत बिलमायने कहलाता है। तो रवायत बिल लफ्ज़ को हर हाल में तरजीह दी जाती है, बल्कि बाज़ फ़िक़हा में रवायत बिल मायने को तो सिरे से तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें गलती का ज़्यादा इम्कान होता है। तो रवायत बिल मायने तो नहीं तो लेकिन रवायत बिल अल्फाज और रवायत बिल मायने दोनों तरीक़ों से हमें हदीस जो है वो मिलती हैं। और रवायत बयान करने को कहते हैं कि हदीस को परख के लिए मुख्तलिफ़ असूल वैसे तो वाज़ेह कर दिए गए हैं
کہ مثلاً راوی کے متعلق علم ہو کہ وہ کس قسم کا راوی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے، اور جو سند کی ہے کہ اس کو سند کی پرکھ بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی راوی جو ہے نا جو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس نے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ وہ راوی ہے کون. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ راوی کیا وہ جو الفاظ بتا رہا ہے کیا وہ بات درست بتا بھی رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ روایت و دریت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ جو حدیث بتا رہا ہے اس کے لیے جو اصول وضع کر دیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ جاننا، یہ علم میں آنا ضروری ہونا چاہیے کہ جو راوی ہے اس کا اس کا علم کیسا ہے، وہ کس قسم کا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، کیا یادداشت اس کی اتنی اچھی ہے کہ اس نے اگر وہ کہیں سے الفاظ سنے ہیں حدیث کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے کیا وہ اس کی یادداشت میں پوری طرح محفوظ ہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، کیا کبھی اس نے جھوٹ تو نہیں بولا ہے، اس کے کردار کیسا ہے، اس کی صنعت کی اس کی پرکھ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ متن حدیث کی پرکھ متن حدیث کی پرکھ. مثلا الفاظ جو ہیں حدیث کے خلاف عقل تو نہیں ہے، کوئی بات روزمرہ کی علامت کے خلاف تو نہیں ہے، اس اصول کو جو ہے وہ دریت کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حدیث کیا ہے اور حدیث کو ماننے کے لیے یا حدیث کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور حدیث ہے کیا چیز اور حدیث سے معنی اور مراد کیا لیے جاتے ہیں. تو یہ حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آپ سے حدیث کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں صحاح ستہ کے حوالے سے بات کروں گی اور حدیث کے بارے میں بھی ابھی مزید آپ سے گفتگو کرتی ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی ہے حدیث کا. بالکل اسی حوالے سے میں حدیث کے حوالے سے اور بھی بات چیت کرتی ہوں اور پھر اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں حدیث کے حوالے سے. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اچھا اس پہ تدوین کا بھی ایک زمانہ آیا تھا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی کہ حدیث جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے تدوین کرنے والے کون تھے اور کس طرح سے جو ہے وہ احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئیں، کتنی احادیث جمع کی گئیں اور کتنی احادیث اس میں سے بعد میں منتخب کر کے کہاں کس طرح سے شمولیت ان کی شامل کیا گیا ان کو. تو یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اس دنیا میں مختلف طرح کے ہم آزاد ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف طرح کی سوچ ہے، سمجھ ہے ہم سب کی، اور مختلف ممالک ہیں، خطے ہیں، اور ہر تہذیب مختلف طرح کی تہذیب ہے، تمدن ہے، ہر طرح کی چیزیں ہماری ہیں اور مختلف لوگ ہیں. تو جبکہ برخلاف ان سب کے برخلاف جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک خاص تہذیب ہمیں نظر آتی ہے. مسلمانوں کی ایک خاص تہذیب ہے، خاص تمدن ہے، خاص آداب زندگی ہیں، اور دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پایا جائے گا وہ اپنے مخصوص شعار اور اسلامی جو اس کے افعال اور اعمال اور جو اس کے شعار زندگی ہیں ان کے بدولت وہ ممتاز ہوگا، نمایاں ہوگا اور اس کی پہچان ہوگی. تو ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، تو اس مسلمان کو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اس کی پہچان ہم فوری طور پر کر لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو، چاہے اس کا لباس کسی بھی طرح کا ہو، اس کی ثقافت کے حساب سے یا اپنے ماحول کے اعتبار سے وہ لباس چاہے کوئی بھی پہن رہا ہو. جیسے عرب میں یا دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر لمبے چوغے پہنے جاتے ہیں. وہ موسم کی تبدیلی اور ماحول کے حساب سے لباس تو آپ کا تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جو لباس پہننے کے جو اصول بتائے گئے ہیں یا لباس کے لیے جن اصولوں کی پابندی آپ کو بتائی گئی ہے، ہم ان کو مسلمانوں کو بتائی گئی ہے، ہم اس کا لحاظ ضرور رکھتے ہیں، خواتین کے لباس میں بھی اور مردوں کے لباس میں بھی. تو بہرحال ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور ہم اسی شناخت کی وجہ سے اپنے مذہب کی شناخت کی وجہ سے ہماری پہچان پوری دنیا میں کیا پوری جہاں بھی جس جگہ بھی جس خطے کا بھی ہم ذکر کریں، وہ جہاں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے، انسان پائے جاتے ہیں، وہاں پر ہماری پہچان مسلمانوں کی بالکل الگ طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک تمدن ہے، اپنا ایک شعار ہے، ہمارا ایک ضابطہ اخلاق ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے. تو ہم اسی سے اپنے آپ کو پہچان کرواتے ہیں ہم اپنی کہ ہم مسلمان ہوں. اور مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی زندگی جو ہے ان کی وہ ایک دوسرے سے مربوط ہے. یعنی مسلمان کوئی کہیں بھی آج دیکھیں دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان ہے، ساری دنیا کے ہر حصے میں ہر علاقے میں مسلمان جو روزے رکھ رہے ہیں،
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ وہ میں اگر یہاں ہوں اور کوئی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپین ممالک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایشین ممالک میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا روزے اس پہ فرض نہیں ہے، یا وہ روزوں کا ان کے لیے یہ مہینہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. روزے کا اگر مہینہ ہے تو ساری دنیا میں یہی مہینہ ہے. اور جب روزے کا جب اعلان ہوتا ہے یا چاند کا جب اعلان کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے. پھر روزہ رکھنے کے لیے جو اصول مرتب کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے فجر، کس طرح سے ہم نے سحری کرنی ہے، کس طرح ہم نے افطاری کرنی ہے، کس طرح ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے اعمال میں جو ہے وہ تبدیلی لے کر آنی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یعنی بات یہ بتانے کی یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے مسلمانوں کی اپنا ایک پہچان ہے اور اپنی ایک تہذیب و تمدن ہے ہمارا، اور ہمارا اپنے ایک ہمارے مذہب کے اصول ہیں جو کہ زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک اچھی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور بہترین زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انسانیت کی سربلندی کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ سارے اصول جو ہے، اور یہ جو ہمارا تہذیب و تمدن ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے، اور ہماری زندگی میں ہمیں جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ہم نے علم اور جتنی بھی یہ چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کچھ ماخذ ہیں جن سے ہم نے یہ سارا علم حاصل کیا ہے. یہ ماخذ کون کون سے ہیں؟ مسلمانوں نے یہ علم حاصل کیا. پہلا ماخذ ہمارا قرآن ہے، اور دوسرا ماخذ خود جو دراصل قرآن ہی کی توضیح اور تشریح ہے وہ ہے حدیث. یعنی ہم کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ پہلا ماخذ ہمارے پاس قرآن ہے، اور دوسرا ماخذ جو دراصل قرآن کی ہی توجیہ اور تشریح ہے وہ ہے حدیث. کیونکہ دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل کی جاتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام جب کوئی وحی لے کر آتے تھے اور کوئی جو پیغام اللہ کا لے کر آتے تھے، تو وہ وحی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ قرآنی شکل میں محفوظ ہوتی گئی. لیکن وہ جو کلام الہی کلام اللہ کی جانب سے آیا، اس کی توجیہ کیا تھی، تشریح کیا تھی، تفسیر کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا اس کا مقصد کیا تھا، یا اس کی وضاحت کس طرح سے کی جائے گی، یہ کام پیغمبر کو سونپا گیا. یعنی نبی الآخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، اب ان کے ذمے یہ کام تھا، اور وہی اس کو سب سے زیادہ بہتر انداز میں کیونکہ وہ آخری نبی اور آخری نبی الزماں، ہمارے آخری الزماں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ سارے پیغمبروں کے بعد آخری پیغمبر وہی آئے ہیں، اور اس کے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ذمہ داری اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو سونپا کہ جو وحی اور قرآن نازل ہوا وہ انہی پر نازل ہوا، اور وہی سب سے زیادہ بہتر انداز میں یہ بات جان سکتے تھے کہ جو وحی ان پر آ رہی ہے، یا جو کلام ان پر اللہ کی جانب سے آ رہا ہے وحی کی شکل میں، اس کی کیا توجیہ ہے، کیا وضاحت ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کون سا واقعہ ہو سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، کیا اصلاح کا راستہ دکھانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ ساری چیزیں، جو پہلا ماخذ ہمارا علم حاصل کرنے کا تھا وہ تو قرآن شریف تھا، اور دوسرا ماخذ دراصل قرآن کی توجیہ اور تشریح کیا تھی؟ حدیث. تو ہم نے مسلمانوں نے علم کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا اور حدیث سے لیا. تو حدیث کی ضرورت اور اہمیت، اس کے پیش نظر اگر ہم اس کی بات کریں کہ ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، تو اس کا دیکھیے، اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حدیث کی حفاظت کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس کا انتظام فرمایا گیا حضور کے دور میں. اور انہوں نے حدیث کا ایک ایک لفظ، جو ہمارے جتنے بھی اس وقت کے صحابہ اکرام تھے، اور جو بھی صحابہ اکرام تھے، اور جو کاتبین حدیث تھے، جو حدیثوں کو کتابت کر کے رکھتے تھے، یا جو حافظ تھے، انہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ اس بات کا انتظام کیا کہ تمام احادیث جو ہے ان کا انتظام اس طرح سے سنبھالا جائے کہ ان میں کہیں کسی جگہ کوئی غلطی کا بھی امکان نہ ہو، اور جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، وہ ضائع نہ ہوں، اور وہ محفوظ ہو جائیں. اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی انہوں نے. اور سچ تو یہ ہے کہ یہ انہی کا حق تھا، یہ دراصل عشق رسول کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ یہ اتنا بڑا کام، اتنا اہم کام ہے احادیث کو جمع کرنا، اور احادیث کو ایک جو ہے مختلف لوگوں نے اس کی تدوین کی ہے، تو وہ اس کی حفاظت اور اس پر پھر عمل پیرا ہونا، اور پھر اسے اسوہ نبی کا وہ جو ایک نمونہ تھا اس کو عام لوگوں تک پہنچانا، اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ تا قیامت اور حشر کے دن تک، یعنی یہ تمام جو احادیث ہیں، قرآن ہے، یہ اسی طرح سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا اس کا طریقہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے وہ کہا
کہ یہ چیزیں سینہ بسینہ، یہ اللہ کا کلام تھا چونکہ، تو سینہ بسینہ کس طرح سے چل رہا ہے. قرآن کے حافظ ہمارے دیکھیں، حافظ قرآن کا حفظ کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر اسی طرح سے احادیث کو اس زمانے کے لوگوں نے، صحابہ نے جس طرح سے یاد رکھا اور آگے بڑھایا، اور انہوں نے ان کی تدوین کی اور سنا اور سن کے لکھا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کام تھا، جس کی بدولت آج تک جو ہے یہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، حدیث بھی محفوظ ہیں. اور قرآن تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا نسخہ، اور حدیث اسی کی توجہ اور تشریح ہے قرآن کی. تو صحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ پھر تابعین آ جاتے ہیں، اور تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں. یعنی جب ان کا صحابہ کرام نہیں رہے تو مزید حدیث کی تدوین کا کام جو تھا وہ اور آگے بڑھا ہے. تو جب اور آگے بڑھا تو ان کے بعد تابعین بھی تھے، ان کے دور میں بھی تابعین تھے اور تبع تابعین بھی تھے، جنہوں نے احادیث کی تدوین اور حفاظت میں جو ہے بہت ہی خلوص، محبت، دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تابعین، جی تابعین اور تبع تابعین بھی تھے، جنہوں نے حدیث کی تدوین اور حفاظت میں جو ہے خلوص، محبت، اخلاص اور دیانتداری سے کام لیا. اور اس کی وجہ عاشقان ان رسول کی جو ہے وہ حضور سے محبت اور حضور کا کوئی قربت اور حضور کی جو عملی زندگی تھی وہ سارا نمونہ ان کے سامنے موجود تھا. تو یہ تا قیامت تک یہ چیزیں موجود رہیں گی، اور اس میں جو ہے وہ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اجماع ایک الگ چیز ہے جس کی بات الگ طریقے سے کی جائے گی. اور پھر ان کے دور میں عہد نبوی میں تدوین کیسے ہوئی حدیث کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر تدوین کے ادوار کون کون سے تھے، یہ ساری بہت سی تفصیل طلب گفتگو ہے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے کسی موضوع میں اس پر ہم بات کریں گے. اب میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہاں پر صرف آپ کو حدیث کے حوالے سے بتایا، اور صحائح ستہ یعنی ایسی کتب تو بہت ساری ہیں جن میں حدیث ہمیں احادیث مل جاتی ہے. اسلامیات کی بھی کتب ہیں اور بھی بہت ساری کتب ہیں. تو لیکن 6 کتابیں بطور خاص جو ہیں وہ ان کو شہرت حاصل ہوئی. عرف عام میں ان کو صحائح ستہ، 7 ویسے نارملی 7 اور 6 کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی. اور یہ صحائح ستہ 3 صدی ہجری میں صحائح ستہ یہ 3 صدی ہجری میں جو ہے اس وقت ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں انہوں نے حد الوسیع اپنے طور پر کوشش کی کہ کوئی بھی ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ بیان نہ کی جائے. حد الوسیع تو کوشش کی گئی، لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت شک و شبے کی یا کسی چیز کی گنجائش اگر ہوئی تو وہ بھی بعد میں ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا، اور انہیں دیکھا گیا کہ وہ کس طرح سے اور کہاں جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک صحیح بخاری کا تعلق ہے تو صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری شافعی، اور یہ جو تھا آپ کا یہ صحیح بخاری میں تقریباً 7,000 کے قریب احادیث صحیح بخاری شریف میں موجود. صحیح بخاری و صحیح مسلم کو جو ہے وہ اس میں ہر باب میں نئی سند کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی تکرار ملتی ہے، یعنی دونوں میں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں تکرار ملتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ مکرر وہ احادیث آ جاتی ہیں، یعنی حدیث وہاں بھی آئی ہے وہ حدیث دوسری جگہ بھی آئی ہے. اب مسلم نے بخاری کی مکررہ احادیث کو اگر ہٹا دیا جائے، انہیں ہٹایا جائے اور ایک ہی جگہ ان کو گنا جائے کہ صحیح مسلم میں کتنی ہے اور صحیح بخاری میں کتنی ہے، تو پھر اس طرح سے الگ الگ حساب لگایا جا سکتا ہے. تو حدیث کی وہ کتابیں جن میں حدیث ترتیب اور اسناد کے لحاظ سے جمع کی گئیں، یعنی ایک راوی کی تمام حدیث ایک جگہ جمع کی گئی ہوں، اور انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ جن میں مختلف موضوعات کے لحاظ سے بعض جگہ جمع کی گئی ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ حدیث کی جو ہے وہ نوعیتیں الگ طریقے سے، جیسے حدیث کی 2 نوعیتیں اگر لی جائیں، یعنی تبلیغی، تو جن کی حیثیت تبلیغ کی ہے، نیز جن میں جو ہے وہ ایسی چیزوں کا وہ احکام اور شرائع جو عبادات کے آداب میں شامل ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں، ان میں بعض کی بنیاد
تو وہی پر ہے، اور بعض کی بنیاد اجتہاد نبی پر ہے، اور جو بمنزلہ یعنی تبلیغی کون سی احادیث میں آ جاتی ہیں، اگر اس کی نوعیت اگر ہم دیکھیں کہ تبلیغ احادیث کی، تو ایک تبلیغی ہوتی ہے ایک نوعیت. ایک تبلیغی نوعیت میں کیا ہوتا ہے کہ جس کا منبع وہی ہے، اور وہ حدیث جن میں احکام و شرع اور عبادت کے آداب بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اگر ہم آتے ہیں تو وہ حدیث اور جن کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہے، مثلاً سیاہ رنگ کا گھوڑا جس کی پیشانی پہ سفید داغ ہو اچھا ہوتا ہے، اسے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے، اور امام بخاری میں جیسے مزید چیزوں کا اس طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ دو نوعیت کی حدیثوں کو بیان ملتا ہے ہمیں، یعنی ایک تبلیغی اور دوسرا جو ہے وہ اس کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہوتا. تو تبلیغی میں تو وہی آ جاتی ہیں جو کہ وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، منبع اس کا وہی ہے اس کا منبع. تو امام بخاری کی جہاں تک تعلق ہے، تو آپ جو ہے وہ میں ان کے بارے میں اور تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، پھر اس کے بعد مزید ہم پھر آگے بھی چلتے ہیں، کیونکہ احادیث کا ذکر بھی کافی طوالت والا ہے، اور اس کا ایک کو بھی اگر ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں تو بہت موضوع جو ہے ہمارا بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں موضوع میں جو ہے وہ ہمارے بہت وسعت آتی ہے. تو میں ویسے اوور آل آپ کو بتاتی ہوں کہ صحائح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، اور جن میں 7ویں کا بھی ذکر آ جاتا ہے. اس مجمع حدیث کے مؤلف جو ہیں، جو صحیح بخاری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے 2 مؤلف میں نے آپ کو بتا دیا، امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری ہیں، اور وہ جو ہیں 194 ہجری، اگر یہ مجھے جو ہے وہ صحیح، ہاں بالکل 194 ہجری اور 13 شوال، جی بالکل یہی ہے، ہجری میں پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں وفات پائی. جی بالکل 256 ہجری میں وفات پائی. میں مختلف اس سے کہ کہیں کسی جگہ کوئی غلطی اس میں نہ ہو جائے کہ ولادت ان کی اور وفات ان کی اور سن عیسوی اگر آپ لگاتے ہیں تو 869 869. تو آپ کی ولادت 194 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. یہ ہم مؤلف امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری مرتب کی تھی. آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، بیماری کے باعث آپ کی بصارت بھی سے بھی آپ محروم ہو گئے تھے، اور والدہ نے نہایت احتیاط سے آپ کی پرورش کی تھی. بچے کی معذوری پر وہ اکثر روتی رہتی تھیں، کیونکہ بچے کی جب نظر کمزور ہو گئی اور نظر آنا ذرا مشکل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کے بچے کی بینائی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. اور صبح جب وہ بیدار ہوئیں تو ان کو اپنے بیٹے کو انہوں نے بینا پایا، یعنی وہ ماشاء اللہ سے اس کو نظر آنے لگا تھا. تو امام بخاری صاحب کو ماشاء اللہ سے نظر آنے لگا تھا. تو قدرت نے امام بخاری کو ماشاء اللہ سے بلا کا حافظہ دیا تھا. آپ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث جو تھی وہ زبانی یاد تھی. 6 لاکھ ماشاء اللہ احادیث جو تھی وہ آپ کو یاد تھیں، اور ان کو جو ہے ان کو جب ترتیب دی گئی، اور پھر ان کو بہت ہی تحقیق اور تنقید کے بعد جب ان کو الگ الگ کیا گیا، تو جو مکمل احادیث جتنی تھیں، یعنی یاد تو ان کو 6,000 سے جو 6 لاکھ، آپ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث یاد تھی. 6 لاکھ، ایک دیکھیے گا ذرا اس میں سے، جی یہ تھا آپ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث یاد تھی. ماشاء اللہ 6 لاکھ احادیث کا یاد رکھنا ماشاء اللہ. تو اور جب پھر ان کو تحقیق اور تنقید کے بعد بہت ساری احادیث رہتی ہیں کہ جب پھر واپس سے مشورے کیے جاتے ہیں، یا پھر مشورے کرنے کے بعد پھر وہ ان حدیث کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ کوئی مکرر تو نہیں ہو رہی، کسی میں کسی جگہ کوئی ضعیف تو نہیں محسوس ہو رہی، اور پھر بہت سارے لوگوں سے جب ان حدیث کا جو ہے وہ مل کر اجماع کے ساتھ بھی جب فیصلہ کیا جاتا ہے بعض حدیث کا، تو مل کر جب لوگ نکالتے ہیں تو تقریباً جو آپ نے کی
کی جو وہ ہوئی وہ اس میں 9,882 جو صحیح حدیث تھیں وہ جمع کر لی گئی، اور جو جمع کی گئیں، اور مقررات سے مراد ہے یعنی وہ حدیث جو کسی دوسری جگہ بھی موجود تھیں یا دوسری کتابوں میں بھی موجود تھیں یا دوسری جگہ بھی تھیں، تو وہ ریپیٹیشن نہ ہوتا۔ مقررات سے مراد یہاں یہی ہے کہ وہ جو حدیث ایک جگہ آ گئی اور اس کو پھر دوسری جگہ بھی وہی حدیث ہے یعنی دوسری کتاب میں بھی موجود ہے، تو ان کو چونکہ اتنی 6 لاکھ حدیث جب انہیں یاد تھی، تو سوچیے گا کہ اس میں سے تو 6 لاکھ حدیث، اور پھر اس کے بعد ان کو جب جمع کیا گیا، یکجا کیا گیا، تو ان کی تعداد ہوئی کافی تحقیق اور تنقید کرنے کے بعد کہ ان کو ہم نکالتے ہیں اور یکجا کر لیتے ہیں، تو وہ 9,882 ہو گئی صحیح حدیث، درست حدیث، تو وہ جو جمع کر لی گئی۔ اچھا، اس میں سے جو مقررات تھیں جو ریپیٹ ہو رہی ہوں گی، جو مقررات میں آ رہی تھیں، وہ 2,761 رہ جاتی ہیں۔ اس مجمع احادیث کا نام الجامع الصحیح کے رکھا، یعنی صحیح بخاری کے نام سے یہ مشہور ہوا، اور آپ نے اس میں فقہ، تفسیر، سیرت اور عبادت کے علیحدہ عنوانات قائم کیے، اور انہی عنوانات کے تحت آپ نے ان احادیث کو جمع کیا، یعنی باقاعدہ فقہ کے حوالے سے جتنی احادیث تھیں ان کو ایک جگہ کیا، تفسیر کے حوالے سے جو حدیث تھی ان کو ایک جگہ کیا، سیرت کے حوالے سے جو حدیث تھی انہیں یکجا کیا، اور عبادت کے حوالے سے جو حدیث تھی ان کو ایک جگہ کر کے عنوانات دیے، اور عنوانات دینے کے بعد صحیح بخاری کو اس طرح سے مرتب کیا گیا۔ امام بخاری نے اس کتاب پر 16 سال کا عرصہ جو تھا وہ صرف کیا، یعنی 16 سال انہوں نے کام کیا اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے، اور تمام احادیث جب بھی انہوں نے یکجا کی ان کو باوضو ہو کر لکھی۔ پہلے آپ نفل پڑھ لیتے تھے۔ بخاری شریف کو امت نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کتاب بلا اتفاق قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب بھی مانی جاتی ہے حدیث کے حوالوں سے، اور اس کی بہت سی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں حافظ ابن حجر کی فتح الباری اور عمدۃ الباری زیادہ اہم ہے، اور امام بخاری نے قبولیت حدیث کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کو جو ہے پیش نظر رکھا ہے، یعنی حدیث کی سند جو ہے وہ انہوں نے حدیث جمع کرتے وقت ان باتوں کو مد نظر رکھا ہے امام بخاری نے کہ حدیث کی سند متصل ہو، راوی طبقہ اولیٰ کا مشہور ثقہ آدمی ہو یعنی وہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو راوی ہے وہ کون ہے، راوی سچا ہے کہ نہیں ہے، ایماندار ہے کہ نہیں ہے، اس کا اپنا کردار ہے کہ نہیں ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، تو جو راوی ہے وہ طبقہ اولیٰ میں جو آ جاتا ہے، وہ جو ہے سکا آدمی ہونا چاہیے، یعنی سچا اور کھرا، اور جس پر کی بات پر اعتبار کیا جا سکے۔ پھر انہوں نے دوسرا یعنی وہ شرائط ہیں جن کے مطابق یہ احادیث جو ہیں ان کو یکجا کیا گیا۔ پھر راوی اپنے شیخ کے ساتھ عرصے تک رہا ہو، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ کتنے عرصے رہا، کہاں رہا، کس جگہ رہا، راوی سے مروی جو اس راوی کی جن لوگوں سے جس نے وہ حدیث بیان کی اس کے ساتھ وہ کتنا عرصہ رہا، اور وہ اس سے اس کی ملاقات ثابت ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی تھی اور فلاں نے مجھے بتائی تھی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے مد نظر رکھی کہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے، اور اس طرح اس کی ساری سندیں حاصل کرنے کے بعد پھر ان حدیث کو انہوں نے امام بخاری میں شامل کیا۔ اچھا، ساتھ جب دوسری کتاب کی طرف ہم آتے ہیں تو وہ صحیح مسلم ہے۔ اس مجمع حدیث کے مؤلف امام مسلم بن حجاج نیشاپوری ہیں۔ آپ 206 میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ اس سن کو میں ایک دفعہ اور دیکھتی ہوں، جی بالکل 206 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 261 ہجری میں، بالکل ٹھیک ہے، 261 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور طلب حدیث میں دیار اور امصار کا سفر کیا، بغداد میں درس بھی دیتے رہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تالیف کی، اور مگر صحیح مسلم کا درجہ سب سے اہم ہے۔ آپ بے حد متقی تھے، صحیح اور سقیم کی پہچان میں سب سے بازی لے گئے۔ آپ امام بخاری کے شاگرد تھے، آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھیں، آپ انہی کے شاگرد تھے، اور آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی۔ تو آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور آپ نے
7,275 اس میں سے منتخب کیں، اور الجامع الصحیح یعنی جامع اور صحیح جو آپ نے احادیث جو منتخب کیں وہ تھیں 7,275 75۔ اور میں بعد میں کسی اور کتاب سے بھی ایک بار اور دیکھ لوں گی، اگر کہیں کسی جگہ ہوا تو میں اگر کچھ تصحیح کی ضرورت پڑی تو میں دوبارہ آگے بھی تصحیح کر دوں گی۔ ویسے میں دیکھ کر اسے بتا رہی ہوں آپ کو، اس میں غلطی کا امکان کم ہے، بس تھوڑا سا نظر کا میرا مسئلہ ہے۔ تو الجامع صحیح کی صورت میں پیش کی، اور مقررات جو اس میں سے انہوں نے نکالی، یعنی وہ حدیثیں جو مقرر آ گئی تھیں، کسی پہلے بھی تھیں اور پھر بعد میں بھی آ گئیں، یا کسی اور جگہ جمع تھیں پھر وہ بعد میں یہاں بھی جمع ہوئیں، تو وہ تقریباً نکال کر 4,000 احادیث جو ہے وہ رہ گئیں۔ یعنی جن حدیث کو منتخب کیا گیا تھا الجامع الصحیح جو تھیں وہ تقریباً 7,275 تھی، لیکن مقررات میں ان میں سے نکال دی گئیں تو 4,000 احادیث رہ جاتی ہیں۔ تو صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد سب کتابوں میں سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، لیکن ترتیب میں صحیح بخاری پر بھی اسے فوقیت حاصل ہے۔